औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातिमिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम। जी, कैसे हैं खुशबे कुरान के तमाम साथी। मौसम गर्मा अपने अरूज पर है। दुआ है मालिकुल मुल्क से कि हमें इस मौसम में से भी खैर अता फरमाए और हमें गर्मी मैशर से अपनी पनाहों में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हमने पिछली गुफ्तगू में अपने नफ्स को अज़्व कुरान समझना शुरू किया था, लेकिन चूँकि मुयस्सर वक्त में मुकम्मल बात ना हो सकी थी, इसलिए आज फिर नफ्स के बारे में कुरानी फ़िक्र हासिल करते हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं कि हमारा नफ्स हमारे बदन और रूह दोनों के दरमियान में है। कुछ कुछ बदन जैसा है और कुछ कुछ रूह जैसा है, और मौत का जायका भी इसी नफ्स ने चखना है। और हमने सूरह ज़ुमर की आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह करीम ने सारी बात खोल कर बयान कर दी है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। रब फरमाता है, वही तो अल्लाह है जो तमाम नफ्सों को मौत देता है और जिसकी मौत नहीं आती उन नफ्सों को नींद में मौत दे देता है। फ़युमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौता, और उस नफ्स को रोक लेता है जिसके ऊपर मौत का फ़ैसला हो चुका होता है। वयुरसिलुल उख़रा इला अजलिम मुसम्मा, और दूसरी नफ्सों को भेज देता है एक वक्त लिखे हुए वक्त मुकर्रर तक के लिए। अल्लाह अकबर। कुरान पाक ने नींद और मौत को बराबर कहा है। मौत का फ़लसफ़ा क्या है? घबराने की ज़रूरत नहीं है। याद रखें और समझें कि एक नींद सेहतमंद बंदे की होती है। सेहतमंद बंदा नींद में लुत्फ़ लेता है और बीमार बंदा सो कर भी करा रहा होता है। बीमार की आंखें बंद हैं, सो रहा है, लेकिन चेहरे पर तकलीफ़ के आसार होते हैं, करा रहा होता है। वजह क्या है? फ़र्क समझें। जिसके अकीदा में अहले बैत अलैहिस्सलाम की मवद्दत और वलायत अली अलैहिस्सलाम की सेहतमंदी मौजूद होती है, तंदुरुस्ती होती है, वो मौत से लुत्फ़ उठाता है। और बीमार दिलों वाले वलायत से खाली दिल, अहले बैत अलैहिस्सलाम की मवद्दत से खाली दिल बीमार होते हैं, और ऐसे दिलों को रब कहता है फ़ी कुलूबिहिम मरज़ुन। असल बीमार ये लोग हैं। बज़ाहिर जिस्म इनके सेहतमंद हैं, मगर बीमार हैं अल्लाह की नज़र में। बस जिस तरह मरीज़ नींद में तकलीफ़ महसूस करता है, इसी तरह अदम एहतराम का मरीज़, अदम मवद्दत और अदम शफ़ाअत का अकीदा रखने वाला मरीज़, उसके लिए मौत शिकंजा है। और वलायत अली अलैहिस्सलाम की दवा पी लेने वाला मौत में भी लुत्फ़ महसूस करता है, और अहले बैत की मवद्दत की दवा पी लेने वाला मौत में भी सुरूर महसूस करता है। और कुरान पाक में दोनों ही मौतों का जिक्र है। सूरह नाज़ियात में रब इरशाद फरमाता है, वन नाज़ियाति गरकन वन नाशिताति नश्तन। अल्लाह फरमाता है, कसम है उन फरिश्तों की जो यूं डूब कर रूह निकालते हैं कि मरने वाले का जोड़ जोड़ टूट जाता है। अस्तग़फिरुल्लाह। और फिर कसम खाता है उन फरिश्तों की कि जो इस लुत्फ़ से रूह निकालते हैं कि मरने वाला निशात महसूस करता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए सूरह ज़ुमर की आयत में अल्लाह फरमाता है, फ़युमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौता वयुरसिलुल उख़रा इला अजलिम मुसम्मा, जिनकी असली मौत नहीं आई होती उनको मैं नींद में मौत दे देता हूँ। और फिर फरमाता है कि जिनकी मौत का फ़ैसला हो चुका होता है, मैं उन नफ्सों को वापस नहीं जाने देता, रोक लेता हूँ, और बाकियों के नफ्स जो हैं वो मैं एक वक्त मुकर्रर तक के लिए जो है वो भेज देता हूँ। इस आयत करीमा से हमें मालूम हुआ कि हम इंसानों के नफ्स नींद में ज़मीन पर नहीं रहते। अल्लाह अकबर। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने इस आयत की तफसीर जब फरमाई तो फरमाया कि जब भी बंदा ज़मीन पर सोता है उसका नफ्स आसमान पर चला जाता है। मौत के फ़ैसले वाला नफ्स ज़मीन पर रूह को पुकारता है और रूह नफ्स की तरफ आसमान पर चली जाती है। और अगर मौत ना आई हो और सोते में किसी चूंटी ने सोए हुए आदमी को काटा हो, तो फिर ऐसे मौत के फ़ैसले ना आने वाले नफ्स को रूह बुलाती है। रूह जिस्म में ज़मीन पर होती है और आसमान में मौजूद नफ्स को बुलाती है कि मेरे जिस्म को कोई तकलीफ़ दे रहा है। हालांकि रूह ताकत रखती है कि चूंटी को दूर कर सके, लेकिन रूह का ये काम नहीं है। रूह ये काम नहीं करती। सोते में कोई चीज़ तंग कर रही है, बिस्तर पर कुछ कांटा चुभ रहा है, लेकिन रूह को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आइन दिया है कि तुमने साहिब कुदरत और ताकत होते हुए भी नफ्स को बुलाना है। याद रखें, अगर रूह ना हो तो नफ्स कुछ नहीं है, कि रूह नफ्स से ज़्यादा ताकतवर है, और ताकतवर होने के बावजूद भी जिस्म को निजात दिलाने के लिए हुक्म इलाही के तहत रूह आसमान पर गए हुए नफ्स को पुकारती है, और नफ्स वापस आते ही हाथ को हुक्म देता है कि चूंटी हटा दो, कांटा निकाल दो। अब याद रखें, आसमान की तरफ जाना हो, अल्लाह करीम की तरफ जाना हो, तो नफ्स पहले जाता है और रूह बाद में जाती है। और अगर बदन को कोई तकलीफ़ पहुंच रही है तो रूह साहिब कुदरत होने के बावजूद आवाज़ नफ्स को देती है। अल्लाह अकबर।
اب قرآن پاک کی آیت کے روح سے اس فلسفے کو نہیں چھوڑنا ہے ہم نے کہ نفس پہلے آسمان پر جاتا ہے اور روح بعد میں جاتی ہے۔ یہ بات قرآن پاک کی آیت سے واضح ہو گئی ہے۔ روح کی کوئی توہین نہیں ہوتی کہ یہ اللہ کا نظام ہے اور طریقہ کار ہے۔ روح قادر بھی ہے، صاحب قوت بھی ہے اور نفس پر حاکم بھی ہے اور اس کی حکومت مجروح نہیں ہوتی۔ اور دوسرا فلسفہ اس آیت قرآن سے یہ بھی ملا کہ جب جسم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو روح صاحب قوت ہونے کے باوجود اس تکلیف کو خود دور نہیں کرتی بلکہ نفس کو آواز دیتی ہے اور نفس کے حکم سے ہاتھ اس تکلیف کو دور کرتا ہے۔ حملہ کرنے والے دشمن کو نفس کے حکم سے ہاتھ دور کرتے ہیں۔ جو چیز ہمیں دوسری مخلوقات سے اشرف کرتی ہے وہ یہی نفس ہے، بدن اور روح دونوں کو ملانے والا نفس۔ اسی لیے جب یہ نفس اپنا مقام پاتا ہے تو رب العزت خود پکار کر کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ کریم نے جمادات، نباتات، حیوانات اور انسانوں کو درجہ بدرجہ مقام دیا ہے اور کسی بھی مخلوق کو ترقی سے منع نہیں فرمایا۔ یاد رکھیں، ہر جنس جب ترقی کرتی ہے تو اپنی نوع سے تھوڑی سی اونچی ہو جاتی ہے اور اپنے اوپر والی نوع سے تھوڑی سی نیچے رہ جاتی ہے۔ جیسے نفس روح سے نیچے کی چیز ہے اور بدن سے اوپر کی چیز ہے، اسی طرح سے جب جمادات میں پتھر ہیں، فیروزہ ہے، نیلم ہے، ہیرا ہے، یہ پتھر ہیں۔ ان جمادات میں ایک چیز ایسی ہے جس نے ترقی کی ہے اور وہ ہے مرجان۔ اور جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ پتھروں کو پیچھے چھوڑ کر اپنے سے اوپر کی نوع نباتات سے تھوڑا سا نیچے رہ گئی ہے۔ ذات میں یہ پتھر ہے لیکن نہ تو یہ پتھر کان میں ہوتا ہے اور نہ ہی یہ کسی صدف میں ہوتا ہے، لیکن صفات میں نباتات کے قریب ہوتا ہے کہ یہ سمندر میں جھاڑی کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ اپنی نوع سے جمادات سے نباتات کی طرف ترقی کا سفر کر گیا ہے۔ اب نباتات تو نہیں بن سکا لیکن شکل اس نے نباتات جیسی بنا لی ہے، یعنی اپنی ذات میں جمادات ہے اور صفت میں نباتات ہو گیا ہے۔ اور اب نباتات کی طرف آئیں، نباتات میں ایک چیز نے ترقی کی اور نباتات کو چھوڑ کر حیوانات میں شامل ہو گئی، لیکن ذات میں وہ نبات ہی ہے، صفات میں وہ حیوان ہو گئی ہے۔ جیسے حیوان کا سر کاٹ دو تو زندہ نہیں رہتا، دوبارہ زندہ ہو بھی نہیں سکتا، اسی طرح نباتات میں کھجور ایسا درخت ہے جسے اگر اوپر کے حصے سے سر سے کاٹ دیں تو زندگی بھر دوبارہ پھل نہیں دیتا، جبکہ باقی تمام درخت دوبارہ پھل پھول دیتے ہیں۔ کھجور نہیں دیتی کہ اس میں صفت حیوانی آ گئی ہے۔ اب معلوم ہے کہ مرجان نوع برزخ ہے جمادات اور نباتات کے درمیان، اور کھجور نوع برزخ ہے نباتات اور حیوانات کے درمیان۔ اسی طرح حیوانات میں بھی کسی نے ترقی کی اور جنس حیوان کی رہی مگر صرف انسان والی لے لی، انسان سے تھوڑا سا نیچے رہ گیا مگر حیوان کو پیچھے چھوڑ گیا، یعنی بندر بھی اور طوطا بھی۔ اس کی واضح مثال ہیں۔ بندر کی ترقی ناقص ہے کہ حرکات تو انسان والی کر لیتا ہے مگر طوطا انسان سے تھوڑا نیچے درجے میں بول بھی لیتا ہے، اسی لیے انسان کا نام حیوان ناطق بھی ہے۔ ذات میں طوطا حیوان رہا اور صفت میں انسان جیسا ہو گیا۔ اب سمجھ لیں کہ نوع انسانی میں بھی ایسی ہی ترقی ہونی چاہیے کہ جو ذات میں انسان ہو اور صفات میں یزدان ہو جائے۔ اللہ اکبر! انسان سے اوپر چلا جائے اور یزدان سے نیچے رہ جائے، بلکہ انسان سے اوپر ملکوت سے نیچے، ملکوت سے اوپر جبروت سے نیچے اور جبروت سے اوپر لاہوت سے نیچے اور آخری منزل پر مخلوق سے اوپر خالق سے نیچے۔ ایسے ہی لوگ اللہ کریم کی حجتیں کہلاتی ہیں اور یہی اللہ کریم کے وجود پر دلیل ہوتے ہیں۔ یہ ترقی کر کے نوع انسان کو پیچھے چھوڑ دیں اور رابطہ بن جاتے ہیں اللہ اور بندوں کے درمیان۔ اور اسی پر قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، کوئی اتنی ترقی کرے کہ وجہ اللہ بن جائے اور کوئی اتنی ترقی کرے کہ یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام بن جائے۔ کسی کو صفت تک رسائی ملی اور کوئی ذات تک پہنچ گیا تو جو نفس اللہ کہلائے گا وہ بھی درمیان میں ہوگا، وہ بھی نوع برزخی کہلائے گا۔ خالق اور مخلوق کے درمیان نہ وہ مخلوق جیسا ہوگا نہ وہ خالق جیسا ہوگا۔ اور ہمارے پاس تو اشرافیت ہی جو ہے وہ 5 حواس خمسہ کی وجہ سے ہے۔ ہماری تخلیق 4 عناصر سے ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، اور دیکھنے، سننے، سونگھنے، چھونے اور چکھنے کی قوت ہمیں باقی مخلوقات سے بلند کرتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کریم نے ہماری دیکھنے کی قوت کو آگ سے خلق کیا
آج تک مولوی نے کہا یہ نور ہے، یہ نور نہیں ہے، یہ نار ہے، اور ہوا سے ہماری سننے کی طاقت بنائی، اور پانی سے ہمارے سونگھنے کی طاقت بنائی، اور مٹی سے ہماری قوت ذائقہ خلق ہوئی۔ سمجھ لے کہ چکھنے کی قوت تراب سے ملی ہے ہمیں، اور نمک کا تعلق بھی ابو تراب سے ہے۔ ان چاروں سے مل کر چھونے کی قوت ملی۔ کسی بھی چیز کو ٹٹولنا ہو، لمس کرنا ہو تو ان چاروں کو جمع کر دیا گیا۔ اگر اکیلی عنصر سے بناتا تو آپ آگ سے گرم چیزوں کو چھو کر تو بتا سکتے تھے، لیکن ہوائی چیزوں کو ٹٹول نہیں سکتے تھے، اسی لیے چاروں کو جمع کر دیا اور کل 5 ہو گئے۔ ان 5 عناصر سے ہم اللہ کو کبھی نہیں پہچان سکتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کائنات کی روح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نفس مولا علی علیہ السلام ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام کو قرآن پاک میں آیت مباہلہ میں انفسنا و انفسکم فرما کر مولا علی علیہ السلام کو نفس رسول ہونے کی سند اللہ پاک نے عطا کی ہے۔ اور قرآن پاک کے کئی دوسرے مقامات پر اللہ کریم بندوں کو جب ہدایت دیتا ہے تو فرماتا ہے وَيُحْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تم کو اپنے نفس سے ڈراتا ہے۔ معلوم ہوا روح اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نفس اللہ مولا علی علیہ السلام ہیں۔ اسی لیے عرش کے سفر میں شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی براق کے آگے آگے مولا علی علیہ السلام تھے، اور جب فرش پر خیبر کے میدان میں اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل میں دیکھا تو خود نہیں آیا مدد کرنے کے لیے، بلکہ رب نے فرمایا کہ نادے علی مظہر العجائب، اللہ اکبر، اور پھر نفس اللہ نے خیبر فتح کیا۔ اسی لیے مسجد نبوی میں جب صحابہ کرام بحث کر رہے تھے کہ کیا اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ میں بحث مت کرو، اس کی صفات پر غور کرو، اگر اس کی ذات میں بحث کی تو کافر ہو جاؤ گی۔ تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچانے اللہ کو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں کہا تھا کہ من عرف نفسہ، جس نے اللہ کے نفس کی معرفت پالی، فقد عرف ربہ، اس نے اپنے پالنے والے کو پہچان لیا۔ مگر یاد رکھیں ابھی تک بھی اس نے اپنے پالنے والے کو پہچانا، اللہ کو وہ پھر بھی نہیں پہچان سکے گا۔ کہ اللہ کو پہچاننا ہے تو نفس اللہ ہی یہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں کائنات کا بڑے سے بڑا عالم اور بڑے سے بڑا مجتہد جو ہے وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نے سر سے پاؤں تک، ظاہر سے باطن تک، آغاز سے انجام تک، ابد سے سرمد تک مولا علی علیہ السلام کو ذرہ برابر بھی پہچان لیا ہے، تو پھر بھی وہ رب تک پہنچے گا، اپنے پالنے والے تک پہنچے گا، اللہ تک پھر بھی وہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو پھر نفس اللہ کے فضائل جو ہیں ان میں کمی کر کے کیوں گناہ گار ہوا جا رہا ہے؟ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے پہچان لیا ہے کہ میں نے کچھ نہیں پہچانا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کا بھی حکم دیا ہے، اور ہمیں بھی اپنے امام زمانہ کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارا امام کون سا ہے اور ہمارا امام کیا ہے۔ اس بارے میں نہیں سوچنا کہ اس خاندان کو تسلیم کرنا واجب ہے کہ رب فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا ما اتاہا، اللہ کریم تو اللہ ہے، ہم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اتنا ہی سوال ہوگا جتنا ان کا پرتو ہم تک پہنچا۔ کہ ان کو تو عیسیٰ علیہ السلام نہ پہچان سکے، بس ان کے فضائل میں شک اور کمی کا تصور نہ رکھنا کہ یہی طریقہ ہے من اماموں کا کے سوال کا صحیح اور کامیاب جواب دینے کا۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ ان کے بارے میں جو جانیں اسے بلا شک و شبہ تسلیم کریں، بلکہ اس سے بھی آگے سمجھیں کہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے ان کو سمجھ سکیں، ہمارا شعور اس قابل بنایا ہی نہیں گیا۔ اور یاد رکھیں محبت اہل بیت کا عقیدہ اور ولایت علی علیہ السلام کا عقیدہ اور مولا علی علیہ السلام کی محبت سے بھی اگر زمانے میں کوئی اونچی اور بلند مرتبہ چیز ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔